अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं आपसे आज दो तीन मौज़ूआत पे बात करूंगा। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया है कि यूट्यूब को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, यानी कि बैन लगाने का उन्होंने एक अंदिया दिया है। एक तो इसके ऊपर बात होगी और दूसरा अपोजिशन और हुकूमत के बारे में बात होगी और तीसरा चाइना के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि चाइना के इस टाइम और इंडिया के जो क्राइसिस चल रहे थे उसमें अमेरिका क्या रोल अदा कर रहा है और करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, कल एक सहाफ़ी जो थे अगवा हो गए। अब वो अगवा का ड्रामा रचाया गया, खुद गायब हुए, किसी मिलने गए या वाकई सच्ची मुच्ची में अगवा हुए, ये कोई पता नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए भी इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। जिस तरह हामिद मीर साहब ने ड्रामा किया था कि मुझे गोली लग गई, लेकिन देखें व्यूअर्स, वो उस वक़्त की वीडियो उठाकर देखें कि वो कितना काबिल डॉक्टर था। हामिद मीर की सर्जरी करने वाला वो इतना काबिल डॉक्टर था कि उसने कमीज़ उतारे बगैर ही उनकी गोली निकाल दी और कमीज़ के ऊपर ही पट्टी भी बांध दी। यानी कि वो वीडियो आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि ये क्या ड्रामा। तो इसी तरीके से मतियूर रहमान साहब जो थे उनके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया और उसके बाद ये नहीं कि वो दिया गया कि यूट्यूब पे लोग बैठ के अदलिया को और उनकी फैमिलीज़ को बदनाम कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो जस्टिस होता है, मैं इधर चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस का मेंशन नहीं कर रहा। जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस, और बेसिकली इसको कहते हैं अदल फराहम करने वाला, इंसाफ करने वाला। तो जस्टिस जो होता है ना व्यूअर्स, उसको तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखने चाहिए। अगर वो एक पलड़े को ऊपर नीचे रखता है तो इसका मतलब है कि वो जस्टिस नहीं है। और यही बात यूट्यूब के ऊपर लोग जो हैं, जो वक्तन वो बताते रहते हैं कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है वो क्या कर रही है। मसलन देखें व्यूअर्स, एक शख्स जो है वो तकरीबन 7-8 महीने पहले बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, यानी कि वो मर रहा था बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि दरवाजे के बाहर मलक मौत खड़ा था। तो वो लंदन जाता है और लंदन उसको भेजती कौन है? मोअज़्ज़िज़ अदलिया। और वहाँ पे वो जाके ना कोई इलाज कराता है, ना किसी डॉक्टर को दिखाता है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई सर्जरी होती है, ना कोई ईसीजी होती है, और प्लेटें भी पूरी हो जाती हैं। और वो जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया जिसने उनको भेजा था वो उनसे पूछ भी नहीं सकता कि भाई हमने तो आपको 4 हफ्ते के लिए भेजा था, वापस आ जाए। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से कुछ फैसले अदलिया के इस किस्म के हैं कि जिनको शक की निगाह से अवाम देखते हैं। क्योंकि अब वो वाला दौर तो ख़त्म हो गया, ज़ियाउल हक साहब वाला तो दौर ख़त्म हो गया ना, कि ज़ियाउल हक के दौर के अंदर तो जो कुछ हो गया वही करना आएगा, क्योंकि मार्शल लॉ का डंडा था। क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जो मार्शल लॉ लगाया था वो एक्चुअल मार्शल लॉ नहीं था, उसके अंदर इन तमाम लोगों को इजाज़त थी। इफ्तिखार चौधरी जैसे शख्स ने भी जिसे कहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली और ये निकाली, हालांकि वो सरकारी मुलाजिम था। और अगर वो अपने आप को समझता था कि मैं जिसे कहते हैं कि अभी भी मैं इस सीट के काबिल हूँ, तो कौन सी उसको चाहिए था कि वो जुडिशल कौंसिल में जाता है या अपना मुकदमा अदालत, लेकिन वो जलसे जुलूसों के अंदर चला गया। और उसने जनाब इंडिया ने बेदरेख पैसा जैसे इफ्तिखार चौधरी पे खर्च किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक़्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने कहा था कि ये वेयर मनी इज़ फ्रॉम कमिंग। तो उन्होंने ये कहा था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से जस्टिस फाइज ईसा का केस होता है तो अदालत जो है, यानी कि 10 जजेस जो होते हैं वो एक जज को बचाने की कोशिश करते हैं, और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है वो टोपी ड्रामा हो रहा है। क्योंकि उनकी बेगम साहिबा वीडियो लिंक के ऊपर आके रोई, और आंसू तो किसी सफ़े नाजुक के जज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो ये बातें हैं, इसलिए यूट्यूब के ऊपर शायद पाबंदी लग जाए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर यूट्यूब पे पाबंदी लगेगी तो और भी बहुत से तरीके हैं, फेसबुक भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि वो आवाम को मुफ्त में आगाही फराहम कर रहे हैं, भयानक चेहरे लोगों के दिखा रहे हैं, भयानक लोगों के भयानक चेहरे दिखा रहे हैं। तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने सच की बात को लेकर आना है
اگر آپ یوٹیوب بند کر دیں گے تو کر دیں، وہ فیس بک بھی موجود ہے، ٹویٹر بھی موجود ہے، مختلف ذرائع موجود ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ اب آتے ہیں ویورز جو میں نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کی طرف، تو اپوزیشن کے اندر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ اندھا قانون ہے، کالا قانون ہے۔ بھائی ہم تو مانتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اگر یہ کالا قانون تھا تو 5 سال زرداری صاحب صدر مملکت رہے، 14 اگست کو جھنڈا بھی چڑھاتے تھے، قائد اعظم کے مزار پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھتے تھے، تو اس وقت یہ قانون کیوں نہیں چینج ہوئے اور اس وقت یہ ادارہ ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اب یہ ادارہ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اب جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب ہر ایک کے گریبان پہ ہاتھ پہنچنے، کیونکہ ادارے مستحکم ہو رہے ہیں، تو اس لیے بلاول بھٹو صاحب کو جسے کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ ویورز آپ سے کروں کہ نیب کی کارکردگی بھی کچھ سوالیہ نشان ہے۔ ان کے پاس قوانین ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں، یہ مجرم چھٹ کیسے جاتے ہیں؟ کیوں اتنا کمزور کیس بنایا جاتا ہے؟ وہ صرف اس لیے بنایا جاتا ہے ویورز کے، جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ 35 سال یہ مافیا حکومت کرتا رہا ہے، اور 35 سال کے اندر انہوں نے ہر محکمے کے اندر اپنے کارندے بھرتی کر دیے۔ جو کلرک بھرتی ہوا تھا وہ آج اسی محکمے کے اندر ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے جب ٹیم ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کی دیوار سے چھلانگ لگاتے ہیں اور برقع پہن کے غائب ہو جاتے ہیں اور اپنے وکیل کے گھر میں رات گزارتے ہیں۔ تو ویورز یہ جو واقعی کہ نیب کو ایک تو اگر کسی کو گرفتار کرے تو ایسا کرے کہ وہ چھٹے نہ، یعنی کہ حتمی دلائل ایسے ہوں اور حتمی نتیجہ ایسا ہو کہ وہ واقعی مجرم ہو۔ یعنی کہ آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں، 2-3 مہینے اس کو پابند سلاسل رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہائی کورٹ سے بری ہو جاتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کیس اتنا کمزور کیسے ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے بری ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ اس کو کیسے بری کر دیتی ہے؟ کیونکہ نیب کے جو ججز ہیں وہ بھی ایکول ٹو ہائی کورٹ کے ہیں، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب دیکھیں ویورز، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں نے نیب کو بھی مذاق بنایا ہوا، مثلا شہباز شریف صاحب کا سنیں، جن کو میں شرباز شریف کہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب ابھی پھر بیمار ہو گئے، تو میں اپنی عوام سے، اپنے ویور سے، اپنے لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے 35 سال ان لوگوں نے حکومت کی، اس وقت یہ بیمار نہیں پڑے؟ اور اگر یہ بیمار پڑتے تھے اس وقت، اگر یہ بیمار پڑتے تھے تو یہ حکومت پہ کیسے رہے؟ ان کو کون لوگ منتخب کرتے تھے ان بیماروں کو؟ یعنی کہ جو شخص نیب کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا وہ 17 وزارتیں کیسے چلا رہا تھا؟ یہ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ کب تک شہباز شریف صاحب بیمار رہیں گے؟ یہ ویورز اس وقت تک شہباز شریف صاحب شدید دلیل رہیں گے جب تک ان کی ضمانت کنفرم نہ ہو جائے، پکی ضمانت نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تو کچی ضمانت ہے۔ تو جب تک ان کی ضمانت پکی نہیں ہو جاتی یہ امید ہے کہ بیمار ہی رہیں گے، کیونکہ ایک بھائی ان کا لندن میں چلا گیا، وہ بھی بیمار ہے، اس کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی تھی، پلیٹیں ادھر لے گیا، چمچے ادھر چھوڑ گیا۔ اسی طریقے سے شہباز شریف بھی یہ بیمار۔ اسی کے اندر ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک بیان نظروں کے سامنے سے گزرا کہ 5 ارب تو دور کی بات ہے، 5.5 روپے کی کرپشن بھی نواز شریف صاحب پہ ثابت نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ثابت ہوئی تو ملک سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ملک کے اندر رہیں نا، عدالتوں کے اندر چیلنج کریں نا، ان چیزوں کو چیلنج کریں، کیوں نہیں کرتے؟ غلام ڈالر ڈکار اسحاق ڈار باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کو آپ ہی نے اپنے طیارے کے اندر فرار کرایا تھا، آپ کے طیارے کے اندر یہ شخص فرار ہوتا ہے، ادھر جا کے لیٹ جاتا ہے، آج دندراتا پھر رہا ہے، ٹوپی سی پہنی ہوئی ہے وہ یہودیوں والی گول سی ٹوپی پہن کے، اور پھر رہا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کے قانون کا۔ تو یہ تو تھی ویورز ان لوگوں کی باتیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر نیب صحیح طریقے سے ایمانداری سے اگر انویسٹیگیٹ کرے تو یقین جانے کہ بلاول بھٹو نے جو اعلیٰ تعلیم باہر حاصل کی ہے یہ پیسہ بھی کس عوام کا ہے، اور جو مریم نواز کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے نا یہ پیسہ بھی عوام کا ہے، یعنی کہ اس کو جو جہیز میں کچھ دیا گیا گا وہ پیسہ بھی عوام کا نکلے گا اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کے اندر ایسے جسے کہتے ہیں کہ اہلکار شامل ہوں کہ جو ایکوریٹ اور
جسے کہتے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر وہ کریں اور اس قسم کا کیس تیار کریں کہ جو ان کو پتہ لگ جائے، جو حقیقت پہ مبنی ہو۔ تو ویورز یہ لوٹ مار تو پاکستان کے اندر ہر ایک نے کی ہے، پکڑا آج تک کوئی نہیں کیا، آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا، اور جو پکڑا گیا اس کو ہائی کورٹ جو ہوتی ہے وہ بیل دے دیتی ہے، یا سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہوئے، وہ جو ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ جسے کہتے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے بھی بیل وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو کہاں تک آپ سنیں گے اور کہاں تک ہم آپ لوگوں کو سنا کے ہم تو تھک گئے۔ ایک چیز کی، ایک شخص کے اوپر ایک کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن ہمارے ججز کو یہ دالیں نظر نہیں آتی اور نہ کالی نظر آتی۔ یہ تو ہو گئی ویورز دوسری بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی سنگین قسم کا مسئلہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے، کہ میٹرک کا جو امتحان بچوں نے، طالب علموں نے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر آج محکمہ تعلیم کے جو وزیر ہے، وفاقی وزیر تعلیم ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو سپلیمنٹری کے جو یعنی کہ جو لوگ، جو لڑکے جو تھے یا لڑکیاں جو طالب علم تھے، وہ کمپارٹ جن کی آئی تھی، ان کا ایگزام ہم دوبارہ لیں گے۔ ویسے تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی پچھلے 9ویں کے اندر ہی وہ فیل ہوئے ہیں کچھ پیپروں کے اندر، تو ان کو 10ویں کے اندر ڈیفینیٹلی ان کو پورا امتحان دینا چاہیے، اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ ابھی تک جو سولی پر ان لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے، ان طالب علموں کو لٹکایا ہوا ہے، تو اس کو ایک کلیئر کریں اور ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ جناب یہ تمام پاس ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے امتحان دینا ہے، یعنی کہ ڈکلیئرڈ کر دیں۔ یہ ہر 15-20 دن کے بعد ایک شوشہ اٹھاتے ہیں اور اس کو لٹکائے رکھتے ہیں گے، اور جس کی وجہ سے بے چینی ملتی ہے۔ تو ویورز یہ بات میں طالب علموں کی طرف سے بتانا چاہتا تھا۔ اب آخر کے اندر آتے ہیں چائنا کے بارے میں۔ ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ امریکن بیری بیڑے اس ٹائم بحر ہند میں موجود ہیں، اور تقریباً انڈیا نے 500 کے قریب فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں، چھوٹے بڑے، مطلب یہ اڈے جو ہوتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایکڑوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، اور جو ایک شپ ہوتا ہے وہ ایک اڈا ہی کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 500 کے قریب اڈے جو ہیں انڈیا نے امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ کے نام پر ان کو دے دیے، لیکن امریکہ اتنی جرت نہیں کر رہا کہ وہ چین کے ساتھ زور آزمائی کرے۔ تو بات ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک کے اندر ایران بھی شامل ہو چکا ہے، اور ابھی اس کا باضابطہ اعلان صرف اس لیے نہیں ہوا کہ وہ صرف ابھی آفٹر شاک دیکھے جا رہے ہیں، آفٹر شاک کہ یہ اب اس کا یہ جو ہم فیصلہ کرنے والے ہیں اس کے جو ہے یہ امریکہ پہ اور دوسرے ملکوں کے اوپر کیا وہ جسے کہتے ہیں اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو ویورز اس ایریے کے اندر کوئی ایسی اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے کہ جو انڈیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ انڈیا اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انڈیا کے کچھ صوبے پہلے ہی علیحدگی پسندگی کی تحریک اس میں چل رہی تھی، تامل ناڈو ہے، آسام ہے، ناگالینڈ ہے، اسی طریقے سے مختلف علاقے ہیں۔ تو چائنا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اس نے مضبوطی کے ساتھ نہ صرف ان ایریوں پہ قبضہ کیا کہ جس کی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں، اور نہ صرف ان کا دفاع کر رہا ہے بلکہ انڈیا کو مزید بھی پیچھے دھکیل رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے، جو میری ناقص رائے ہے اور میری ناقص سمجھ کے اندر ایک چیز آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ انڈیا کو اس ٹائم خودکشی پر آمادہ کر رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میری آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام لوگوں کو، ویورز کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔